बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज कौमी असम्बली में एक दफ़ा फिर बहुत गर्मा गर्मी हुई, लेकिन गर्मा गर्मी तो पूरे पाकिस्तान में है क्योंकि गर्मी का मौसम है। लेकिन इंग्लैंड जो है वहाँ पर कुछ अभी मौसम ठीक है और वहाँ पर पाकिस्तान ने कल न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप के मैच में शिकस्त दी। जब पूरा पाकिस्तान उस मैच में महव था तो उस वक्त पाकिस्तान की जो अपोजिशन जमातें हैं वो इस्लामाबाद में सर जोड़ के बैठी हुई थी, और जिस वक्त पाकिस्तान फतह के बहुत करीब था और थोड़े से रन्स चाहिए थे और 5 या 6 रन्स रह गए थे, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान किया कि वो चेयरमैन सेनेट को हटाने का फ़ैसला कर चुके हैं। 25 जुलाई को यौम स्याह होगा और मज़ीद तफसीलात का भी उन्होंने ऐलान किया। तो एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो कह रहे थे कि हमने इमरान खान साहब की जो हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ तहरीक चलानी है, और दूसरी तरफ जैसे ही पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी तो फिर 1992 और 2019 का एक कंपैरिजन शुरू हो गया कि 1992 में भी हमारी टीम जो है वो शुरू में मैच हारी थी, बाद में जीतती गई, और 2019 में भी ऐसा ही होगा। और पाकिस्तानियों का अब ख्याल है कि सेमीफाइनल में भी पहुंचेंगे और इंशाल्लाह हम फाइनल में भी पहुंचेंगे। लेकिन जो लोग 1992 और 2019 का कंपैरिजन कर रहे हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये पूछ रहे हैं कि 1992 में भी एक लॉन्ग मार्च हुआ था और उस लॉन्ग मार्च के नतीजे में सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं गया था बल्कि सदर भी चला गया था, तो कहीं 2019 में भी तो ऐसा नहीं होगा। तो इस पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर हासिर बदिंजो साहब, नेशनल पार्टी के सरबराह हैं, जनाब सेनेटर जावेद अब्बासी साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, और सेनेटर फैसल जावेद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। और आज मैंने सिर्फ सेनेटर्स को बुलाया है और आपको समझ आ गया कि मैंने सिर्फ सेनेटर्स को क्यों बुलाया है। लेकिन हासिर बदिंजो साहब, पहले ये बताएं, ये 1992 और 2019 का कंपैरिजन ये करना चाहिए हमें? ये एपीसी में कोई ऐसा कंपैरिजन हुआ है? नहीं, देखिए, पहली तो बात तो ये है कि मेरे ख्याल में जो आल पार्टी कॉन्फ्रेंस की जो आपने इब्तिदाइया बताया, तो ये नेक शगुन है क्योंकि पाकिस्तान जीत गया है। ठीक है ना? तो ये एक नेक शगुन है कि जिस दिन हमारी एपीसी थी उस दिन पाकिस्तान कमबैक कर गया। ठीक है, जीता नहीं है, वो कमबैक कर गया है। हाँ। दूसरी देखिए, मेरी जो राय है, और शायद ये चीज़ें इस एंगल के अलावा भी डिस्कस होती रही हैं, मैं समझता हूँ कि अब शायद वो सूरत हाल इस मुल्क में अब नहीं है कि पूरी जमहूरियत की बसात लिपेटी जाए, दूसरे फोर्सेस आ जाएं, अनडेमोक्रेटिक कुव्वतें आ जाएं। अगर आज के मैच को तो आप कंपेयर कर सकते हैं, मगर जो इंटरनेशनल हालात हैं, जो इस वक्त की सिचुएशन है, वो इसका न तकाजा करता है न इसकी गुंजाइश है। तो अगर ये कोई बहुत बड़ा एडवेंचर होगा वो तो हम नहीं कह सकते, मगर एज ए पॉलिटिकल। लेकिन 1992 में भी जमहूरियत तो बरकरार रही थी। मगर सर कुछ फोर्सेस, उस वक्त इंटरनेशनल फोर्सेस का इंटरेस्ट था, मगर आज वो नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जब भी अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस आए हैं वो कभी अपने ज़ोर पे खाली नहीं आए, उनके पीछे बहुत सी और कुव्वतें थी। हाँ बिल्कुल ठीक। अफ़गानिस्तान का वार ले लें, आप अयूब खान का दौर ले लें, मुशर्रफ अगर 4 महीने और कि आपका 9/11 ना होता तो उसकी तो टांगें काँप रही थी। तो वो सिचुएशन आज मुझे नज़र नहीं आता। आपको लग रहा है कि पाकिस्तान में कोई सिस्टम को ख़तरा नहीं? खत्म मुझे नहीं लगता जी। अब्बासी साहब, आपका क्या ख्याल है? ये हमें 1992 और 2019 का कंपैरिजन करना चाहिए? मैं सिर्फ अब क्रिकेट का कंपैरिजन नहीं कर रहा। 92 में भी एक लॉन्ग मार्च हुआ था और उसके नतीजे में कुछ महीनों के बाद फिर 1993 में एक तब्दीली आई थी। तो क्या आप देख रहे हैं कि आप ये जो यौम स्याह मना रहे हैं 25 जुलाई को, फिर आप लॉकडाउन भी करेंगे सितंबर या अक्टूबर में, आप तहरीक इंसाफ के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं? उन्होंने 120 दिन तक धरना दिया था, आप दे सकते हैं इतना लंबा धरना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मीर साहब। 92 में तो शायद तहरीक इंसाफ का कोई बड़ा रोल नहीं था, लेकिन ये बात सच है कि इस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी थी, और आज ये भी देखना पड़ेगा कि आज वो कहाँ खड़ी है और उसका क्या इरादा है। चूँकि यहाँ बाज़ाहिर जो चीज़ें नज़र आ रही हो, जिस तरह मीर साहब ने कहा कि मैं उस तरह अभी फौरी तौर पर कुछ चीज़ देख नहीं रहा,
لیکن کل کی میچ کے حوالے سے آپ نے گفتگو شروع کی تو میں اتنا کہوں گا کہ پاکستان میں ہر طرف مایوسی کے ماحول تھا کل. کوئی ایک اچھی خبر ملی ہے پاکستان کے لوگوں کو خوشی کے لیے, ورنہ جو اس وقت جو بھی خبر جہاں سے بھی جو خبریں ہمیں ملتی ہیں وہ کوئی ایسی خبر نہیں ہے جو پاکستان کے لوگوں کے لیے کوئی خوشی کی ہو, کوئی امید کی ہو. تو کل ایک امید کی, کل ایک طرف خبر آ رہی تھی ڈالر 164 کا ہو گیا, دوسری طرف پاکستان نے نیوزی لینڈ کو ہرا دیا. ایگزیکٹلی. اب یہ معاملہ ہے کہ کل کی جو اے پی سی کا کل کا جو ماحول ہے, پہلے دن سے سب نے کہا تھا کہ ہم نہیں چاہتے تھے اس حکومت کو سارے وقت دینا چاہتے تھے. یہ بڑی خوش قسمت سے حکومت اس لحاظ سے تھی کہ اس کو کوئی گرانے کے لیے تیار نہیں تھا اگر یہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑی رہتی. لیکن اس حکومت نے اس بات پہ ڈٹرمن ہے کہ پاکستان کی معاشی حالات اس نے ٹھیک نہیں کرنے. اس کی جس طرح پاکستان کی اکانومی جا رہی ہے, جو ابھی ڈالر کی آپ نے پوزیشن بتائی اور ہر روز کی بنیادوں پہ بتائی ہے, جو مہنگائی کا عالم ہے, اور ابھی تک بھی کوئی سیریس سٹیپ لینے نہیں جا رہے اور نہیں نظر آ رہے کہ یہ ان کو بڑا ضروری تھا کہ بیٹھ کر کوئی ایسی سیریس سٹیپ لیتے, کوئی مہنگائی میں کمی آتی, کوئی نوکریاں جنریٹ ہوتی, کوئی پاکستان کے لوگوں کو یہ بلیو ہو جاتا ہے کہ یہ جو نئی حکومت آئی ہے اس کی کوئی معاشی پالیسی کم از کم ہے کہ پاکستان کو اس معاشی بحران سے نکال لے گی. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ابھی جو بحران معاشی بحران پیدا ہو گیا, اگر انہوں نے کوئی سمت اپنی صحیح نہ کی, اگر اسی ٹیم جو IMF کی ٹیم نے بٹھائی ہوئی ہے, مجھے نہیں لگتا کہ 92 والا معاملہ وہ کیا تھا, لیکن یہ کمپنی مجھے اب چلنے والی نہیں لگ رہی اس صورتحال میں. جی فیصل جاوید خان صاحب وہ کہہ رہے ہیں یہ کمپنی نہیں چلے گی, تو یہ 1992 میں جو ہوا تھا وہ 2019 میں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ پہلی بات تو یہ کمپنی اس طرح سے نہیں چلے گی جس طرح سے چلتی آئی ہے 30 سال سے, اس طرح سے نہیں چلے گی. دوسری بات 1992 اور اب 2019, اس وقت جیسا جاوید واشد صاحب کہہ رہے ہیں, اس وقت عمران خان سیاست میں نہیں تھے اور جدھر تھے ادھر وہی جیتے تھے, جیتے تو وہی تھے. تو ادھر یہ کوششیں کر لیں. ہم نے جب ان کی گورنمنٹ آئی ہمیں اعتراض تھا 4 حلقوں پہ, ہم نے ڈیمانڈ رکھی کہ ہم آپ کو قبول کرتے ہیں لیکن یہ جو 4 حلقے ہیں یہ کھول دیں تاکہ آگے سے الیکشن جو ہے وہ ٹھیک ہو. وہ انہیں یہ نہیں کھول رہے. 1 سال تک ہم نے انتظار کیا, پورا انہیں ٹائم دیا, پورا ٹائم دیا 1 سال. ہم جب آئے یہ پہلے دن ہی شروع ہو گئے اور جی اکانومی تباہ, اکانومی, یعنی کہ انہوں نے ایڈمٹ کر لیا کہ ہم اکانومی تباہ کر کے گئے ہیں. خاص طور پہ حامد میر صاحب پچھلے 10 سال میں جو انہوں نے جو چارٹر آف کرپشن, اس وقت بھی اسی طرح میٹنگز ہو رہی تھیں, آپ کو یاد ہوگا, کبھی لنڈن میں, کبھی ادھر, کبھی ادھر, بیٹھ رہی تھی پارٹیز آپس میں, اور ایک چارٹر آف کرپشن انہوں نے سائن کیا تھا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1947 میں پاکستان بنتا ہے اور ان کی پارٹنرشپ لگنے تک 2008 تک قرضہ ہوتا ہے صرف 6,000 ارب, اور 10 سال میں یہ اس کو لے جاتے ہیں 30,000 ارب روپیہ. اب جب ان سے سوال کرتے ہیں کہ 24,000 ارب روپیہ لگا کہاں, تو یہ بیٹھ جاتے ہیں, کبھی افطاریاں اکٹھے کر رہے ہیں, کبھی کیا اکٹھے کر رہے ہیں. سارے متلاشی ہیں NRO کے, ڈھونڈ رہے ہیں, کیونکہ ایک ہسٹورک پرسپیکٹیو ہے اس کا, ایک تاریخی پس منظر ہے اس کا کہ ماضی میں یہ یوں کرتے رہے ہیں کہ یہ صرف پاکستان حکومت کرنے آتے تھے اور پھر NRO کر کے باہر چلے جاتے تھے ڈیل کر کے. اس بار ہے سامنے عمران خان جنہوں نے انہیں NRO نہیں دینا, لیکن ایزی ہو جائے. انہوں نے جو کہا ہے کہ ہم چیئرمین سینٹ کو ہٹائیں گے, تو چیئرمین سینٹ کو ہٹانے کا NRO سے کیا تعلق ہے؟ یہ ہر اربہ استعمال کر رہے ہیں کہ کسی طرح کہیں نہ کہیں سے. اب انہیں پتہ ہے سینٹ کے اندر ان کے جو ممبرز ہیں وہ پورے ہیں, اگر اپوزیشن ملتی ہے جو کرتے ہیں, تو انہوں نے وہ راستہ. اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی اخلاقیات کے درگی جو جمہوریت کا جو درس دیتے ہیں, وہ جمہوری پارٹی, پیپلز پارٹی نے خود ووٹ دیا صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ کے لیے, اور ریزن کی کیا تھی, اور جو بلوچستان سے, اور یہ خواہش تھی ہماری بھی کہ بلوچستان کو نمائندگی دی جائے, بلوچستان کے حقوق کی تلفی ہوتی رہی ہے, اور اب یہ موقع ہے کہ ہم بلوچستان سے چیئرمین سینٹ لے کر کے آئیں. عمران خان صرف ایک چیز پہ راضی ہوئے تھے اور وہ تھے بلوچستان سے چیئرمین سینٹ. ٹھیک ہے جی, اور ہم نے بھی سلیم مانڈیا والا, جو کہ ہم نے یہ کڑوا گھونٹ پیا, ہم نے ان کو ووٹ دیے پیپلز پارٹی کو کیونکہ ڈپٹی چیئرمین کے لیے, اس لیے کہ بلوچستان سے چیئرمین سینٹ آ جائے. اب سوال یہ ہوتا ہے جنہوں نے اٹھایا معاملہ, مولانا نے تو نہیں اٹھایا, یہ معاملہ اٹھایا ANP نے. ANP کی ٹوٹل سینٹ میں نمائندگی ہے 1 سینیٹر. بلوچستان میں جو پروونشل اسمبلی ہے ادھر ان کے 4 MPs ہیں, 2 ان میں سے وزیر ہیں, 1 ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین, پوری طرح سے گورنمنٹ میں ہیں. تو ادھر پرابلم نہیں, ادھر استعفے دے دو نا, پرابلم کیا ہے ان کو؟ پھر چیئرمین سینٹ سے ان کو اصل میں کیا پرابلم ہے جس کی وجہ سے یہ لے کے آ رہے ہیں؟ کہ ایک چیز ہوتی ہے نا کہ آپ سامنے لاتے ہیں کہ جی چیئرمین سینٹ ٹھیک کام نہیں کر رہی ہے, شکایتیں تو ہمیں ہوتی ہیں چیئرمین سینٹ سے کہ وہ جی آپ اپوزیشن کو زیادہ ٹائم دے دیتے ہیں یا تھوڑا وہ ہے. جس طرح سے چیئرمین سینٹ رضا ربانی جو یہ کہتے ہیں
کہ رضا ربانی آج وہ بھی تکلیف میں ہیں, وہ بھی ناراض ہیں, کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ میرا ہوگا, اب وہ بھی ان کو پتہ ہے کہ ان کا بھی نام نہیں آ رہا اور غور کہیں اور ہو رہا ہے, اور کیونکہ پرابلمز ہیں. کہاں ہو رہا ہے غور؟ ان کے جی ہمیں جو خبریں مل رہی ہیں مختلف کہ یہ ایک ان پہ آپس میں تھوڑا سا پرابلم ہے. ایک آدھے لوگ جو ہیں وہ کہیں اور ہیں, آدھے لوگ کہیں اور ہیں, تو ابھی تو خیر ان کا نہیں, لیکن ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا تو ہوگا ہی نہیں چیئرمین سینٹ. جی تو اب یہ تو اگر بلوچستان کا نکالیں گے تو بلوچستان کا لا بھی سکتے ہیں وہ. نہیں, پھر وہ بلوچستان کا جو آئے گا وہ اپنے صوبے کے ساتھ ہی کیسے کر سکتے ہیں؟ بلوچستان کا پہلے ہی چیئرمین سینٹ موجود ہے, تو پھر کوئی منطق سمجھ نہیں آتی. تو کیونکہ حاصل صاحب کا تعلق بلوچستان سے ہے تو آپ اس کا جواب دیں جی کہ بلوچستان سے چیئرمین سینٹ کا تعلق ہے اور ان کو نکال کے بلوچستان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. دیکھیں میری بات سنیں, ہمارے لیے یہ ایشو نہیں ہے بلوچستان سے سینٹ. جب وہ لغاری پریزیڈنٹ بنا تھا تو لوگوں نے کہا بلوچ پریزیڈنٹ آ گیا ہے. ظفر اللہ جمالی کو کس نے وزیر اعظم بنایا آپ مجھے بتائیں؟ پرویز مشرف نے. ظفر اللہ جمالی کو بھی جب بلوچستان یہاں وزیر اعظم بنایا گیا, اور یہ کہہ کے بنایا گیا کہ یہ بلوچستان سے کہ بلوچستان کے محرومیاں دور ہوں گی. دیکھیں بلوچ کو آپ اٹھا کے صدر پاکستان بنا دیں, وزیر اعظم بنا دیں, اب مجھے اٹھا کے صدر بنا دیں, اس سے بلوچستان کا کیا تعلق؟ ہم آپ کو صدر کیوں بنائیں؟ فرض کریں, میں فرض کرنے کی بات کر رہا ہوں. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ ان باتوں سے یہ جو اسلام آباد میں کرتے ہیں یہ بیسیکلی ہمیں ہرٹ کرتے ہیں. یہ باتیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے اس بلوچ کو ادھر لایا, اس بلوچ کو ادھر لایا. کس نے انہوں نے کس کو لایا ہے؟ اس کو سنجے رانی کو, یا کس نے پیپلز پارٹی نے لایا سنجے رانی کو؟ خدا کو مانو, جن لوگوں نے لایا ہے انہوں نے تو ان سے پوچھا بھی نہیں ہوگا. تو یہ جو اے پی سی نے اعلان کیا ہے یہ دراصل عمران خان کے خلاف نہیں, یہ ان لوگوں کے خلاف اعلان کیا. بالکل بالکل, میں بولتا ہوں کہ دس از دا سافٹ کارنر وچ کیم فرام ڈیپ اسٹیٹ. ڈیپ اسٹیٹ؟ یس, دس تو آپ ڈیپ اسٹیٹ سے لڑنے جا رہے ہیں؟ ڈیپ اسٹیٹ سے لڑے بغیر آپ مسائل اس ملک میں حل نہیں کر سکیں گے. آئیدر ڈیپ اسٹیٹ ہو جائے, سیدھی ہو جائے, سیدھی ہو جائے. اگر دیکھیں اس کو آپ لوگ اس طرح نہیں لیں, یہ ملک آج جس دوراہے پہ کھڑا ہے, یہ لاک ڈاؤن فلانا یہ بہت چھوٹی باتیں آپ لوگ کر رہے ہو. ہم بھی شاید اس سے گھبراتے ہیں کہ یہ حکومت گر جائے پھر کیا ہوگا. ہاں, پھر اگر آپ آ گئے تو آپ کس طرح سنبھالیں گے؟ کس طرح سنبھالیں گے, دوسرا کس طرح سنبھالے گا. اس ملک کے لیے میں بالکل آپ کے پروگرام میں تھوڑی سی ایک سینٹنس کہوں گا, فوج کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے, پالیٹیشنز کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے, اور اس ملک میں تمام اسٹیک ہولڈر کو ریئلائز کر کے ایک ساتھ بیٹھنا ہوگا ہاؤ ٹو سیو دس اسٹیٹ. یہ جب آپ بات کریں گے تو ہمارے دوست کہیں گے پی ٹی آئی والے آپ این آر او مانگ رہے ہیں. وہ ان کی مرضی ہے. مجھے تو کیونکہ نہ این آر او کی ضرورت ہے, نہ میں این آر او کروں گا, نہ میرے اوپر کچھ ہے, نہ کوئی ثابت کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, اسی لیے میں ثابت تو کسی پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب وہ میرے ساتھ وہی نہ ہو جو چیئرمین, وہ کون سے چیئرمین تھا نیب کے ساتھ ہوا, باقی خیر ہے. ویسے یہ ان کے لیے نا چیئرمین سینٹ چینج کرنا آسان نہیں ہوگا, آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہے. اور دوسری بات 1.5 سال میں ویسے بھی الیکشن آنے ہی والے ہیں, تو آپ اپنی تیاری کر کے آئے, میدان میں آئے, لیکن یہ ان کے لیے بہت مشکل ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں چیزیں, میں نام نہیں لیتا, لیکن بہت زیادہ ڈیوائیڈ ہے. عباس صاحب اس کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں. عباس صاحب تصدیق کریں یا نہ کریں, لیکن عباس صاحب یہ بتائیں, نمبر گیم جو ہے وہ ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے. 104 ممبرز ہیں سینٹ کے, تو مسلم لیگ نون کے اس وقت 17 ہیں, پیپلز پارٹی کے 20 ہیں, تحریک انصاف کے 14 ہیں, تو باقی جو ہیں وہ ایک اے این پی کا وہ صحیح کہہ رہے ہیں, جے یو آئی کے 4 ہیں, ایم کیو ایم کے 5 ہیں, باپ کے بھی 2 ہیں. زیادہ ہے, زیادہ ہیں. اچھا, بہرحال نمبرز گیم
آپ کو لگ رہا ہے کہ نمبرز گیم آپ کے حق میں ہے؟ سر ہماری 17 نہیں ہے، ہماری تعداد اس لیے زیادہ ہے، لیکن وہ اس طرح ہوا تھا کہ جن لوگوں کو ہم نے ٹکٹ دیا تھا ان کو جب یہاں الیکشن میں انہوں نے سیمپل مشاہد حسین صاحب جو ہیں وہ ہیں انڈیپینڈنٹ لیکن آپ کے ساتھ ہیں، وہ جیسے چاہے مرضی ہے ووٹ دیں، نہ صرف مشاہد حسین صاحب، باقی کئی بہت سارے ممبران ہماری 33 کے قریب جو ہے 33 آپ کی 33 کے قریب تعداد ہے. تعداد اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ شاید میرا خیال ہے کہ وہ ان لوگوں کو شاید اس میں شامل نہیں کیا، ان کو شاید انڈیپینڈنٹ آپ کو جو یہ دراصل جو ہے نا جو ہمارے ریسرچر ہوتے ہیں نا وہ جاتے ہیں ویب سائٹ پہ، تو وہ ویب سائٹ پہ جا کے فگرز دیکھتے ہیں، وہ پارلیمنٹ ہاؤس نہیں نہ جاتے. وہ ٹھیک ہے، انہوں نے ٹھیک کیا، انہوں نے اس لیے ٹھیک ہے یہ ایسے ہی ہوگا، ابھی تک ان کو ابھی تک وہ دیا نہیں، انہوں نے ٹکٹ یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ میاں صاحب پریزیڈنٹ ہے یا نہیں، اس چکر میں وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے. فیصلہ سر ہو گیا تھا، ٹکٹ الاٹ ہو گئے تھے یہ صحیح ہے، لیکن آرڈر آ گیا کہ ان ٹکٹ پہ یہ الیکشن نہیں لڑ سکتے. لیکن وہ جو آپ کے جو سینیٹرز جو کہ بظاہر انڈیپینڈنٹ ہیں لیکن ویسے آپ کے ساتھ ہیں، جی بالکل، ان پر یہ لازمی تو نہیں ہے کہ وہ آپ ہی کو ووٹ دیں؟ دیکھیں میر صاحب میرا خیال ہے کہ ابھی تک ان میں سے وہ سارے وہ بڑے وہ لوگ ہیں جو پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ صرف ایک قانونی کارروائی ٹھیک ہم نے کی تھی، وہ غلطی، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہ یلغار ہو سکتی ہے. نہیں، ہماری تعداد بالکل اتنی ہے، ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی ساتھ کھڑے ہیں. فیصلہ پارٹیوں نے کرنا ہوتا ہے، جماعتوں نے کرنا ہوتا ہے. آپ فیصل جاوید صاحب کی بات نہیں سمجھ رہے نا؟ نہیں وہ میں سمجھ گیا، میں اسی پہ آ رہا تھا. فیصل جاوید صاحب جو بات کہہ رہے ہیں وہ فیصل جاوید صاحب کا ایک اپنی کیلکولیشن ضرور ہوگی، لیکن یہ کیلکولیشن اس وقت میں تھوڑا آپ سے پوچھوں گا، کیا وہ فورسز وہی حرکتیں ابھی بھی کریں گی جو اس وقت لانے کے وقت کی تھی؟ مجھے کیا پتا، میرا تو کسی سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے. ورنہ تو ٹھیک ہو جائے گا. نہیں وہ میر صاحب آپ سے پوچھیں گے، آپ کا گیس ورک بھی ہوتا ہے نا، تو آپ کا اندازہ میرا خیال ہے کہ مشاہد حسین جیسا آدمی جو ہے، جو مسلم لیگ نون کے ووٹوں سے سینیٹر بنا ہے انڈیپینڈنٹ لیکن جائے گا آپ کے ساتھ ہی، ہر صورت پارٹی کے ساتھ. کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے، جتنے بھی الیکٹ ہوئے وہ سارے پارٹی کے ساتھ کھڑے. تو وہ جو فیصل صاحب کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی میں بھی وہ پیپلز پارٹی کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ فیصل صاحب، لیکن آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا اس ایوان میں جہاں پہ بظاہر آپ کی اکثریت ہے، تو وہاں پہ ایک جو تھی ایک معاملے پہ کچھ بندے ادھر ادھر ہو گئے تھے اور معاملہ الٹ ہو گیا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ دیکھیں یہ جو معاملہ ہے نا جی، اس پہ تو ابھی چونکہ فیصلہ نہیں ہوا، ابھی تک ایک بات ہو رہی ہے، یہ بات ابھی کمیٹی بنائی گئی، کمیٹی فیصلہ کرے گی، تو یہ ابھی کوئی آج یہ کل کا ہے نہیں ہے کہ اس کو. اچھا ویسے حاضر صاحب یہ بتائیں کہ اے پی سی جو ہے اس نے چیئرمین سینٹ کو ہٹانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ میں نے آپ کو بولا نا کہ جو کیا تھا اے پی سی تھا، اس کے سامنے جو فوری جو کامیابی ہو سکتی تھی، اچھا وہ یہ ہے، وہ ممکن جاتا، اور یہ پہلے سے ڈسکس ہو رہا تھا. اور یہ بلکہ اے پی سی سے پہلے اپوزیشن پہ ایک پریشر تھا کہ جی آپ لوگ اگر مخالفت کر سکتے ہو تو پہلے یہ جو کر سکتے ہو یہ تو کرو نا. تو یہ بھی تو پھر اے پی سی نے سوچا ہوگا نا کہ بلوچستان کا چیئرمین سینٹ ہٹا رہے ہیں تو بلوچستان سے لائیں گے. سر میری رائے یہ ہے کہ میں کم سے کم اس کو ابھی بلوچستان سے نہیں جوڑتا ہوں. اور میں آپ کو یہ نہیں پوچھ رہا کہ آپ امیدوار ہیں یا نہیں ہیں. نہیں، میں بولتا ہوں کہ مجھے پتا ہے فیصلہ تو رہبر کمیٹی نے کرنا ہے. نہیں میں بولتا ہوں کہ دیکھیں چیئرمین سینٹ ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹس رکھتا ہے، جو زیادہ مناسب ہوگا اس کو لایا جائے. میں پھر کہا کہ ہمیں خدا کے لیے ہم بلوچستان والے ہاتھ جوڑ کے آپ اسلام آباد والوں سے ایک درخواست کروں گا کہ ایک صدر، ایک چیئرمین سینٹ، ایک وزیر اعظم دے کے ہم پہ ایسا نہ کیا کرو. وہ ایک بندہ ہے، اس کا نام ہے علی اصغر بنگل زئی، اکتوبر 2001 سے غائب ہے. وہ تو نہیں ملتا. سریاب روڈ کوئٹہ سے 18 سال سے غائب ہے، وہ نہیں ملتا. چیئرمین سینٹ دے سکتے ہیں مگر وہ لڑکا نہیں دے سکتے. تو آپ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا ہمیں یہ اس چکر میں ڈالو نہیں. اچھا ویسے یہ فیصل جاوید صاحب، یہ جو بڑی اہم بات ہے کہ جو اختر مینگل صاحب کی پارٹی ہے جو بجٹ سیشن میں اب آپ کو ووٹ دے رہی ہے، ساتھ دے رہی ہے، تو وہ بھی کہتے ہیں مسنگ پرسنز کو ریکور کیا جائے. حاصل صاحب کی پارٹی بھی یہ بات کرتی ہے. سارے اے پی سی کا ریزولوشن میں بھی یہ بات آ گئی ہے. تو آپ کہتے ہیں جی بلوچستان کا چیئرمین سینٹ ہے جی، اور بلوچستان کے جو حقوق ہیں اس کا تحفظ ہوگا، لیکن جو بلوچستان سے لوگ غائب ہوتے ہیں اس کا ذکر ہی نہیں ہوتا کہیں پہ. پہلی چیز تو یہ ہے کہ صرف چیئرمین سینٹ نہیں بلوچستان، ہم نے بلوچستان کے حقوق کے لیے پہلی گورنمنٹ ہے جس نے بجٹ میں بھی اور خاص طور پہ افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنا بجٹ کٹ کیا اور فاٹا اور بلوچستان کے لیے خاص طور پہ ہم نے ادھر اکوموڈیٹ کیا.
10 بلین کا آپ تو کہہ رہے کوئٹہ ہیں کہ کا افواج 10 پاکستان بلین نے خود اپنا بجٹ کم کیا ہے. جی افواج پاکستان نے بالکل خود تو وہ جو کم شہباز کیا ہے. شریف صاحب نے آج جو بات کی ذرا سن لیں انہوں نے کیا کہا. شہباز شریف صاحب نے ڈیفنس بجٹ کے بارے میں جو بات کی ہے وہ سنیں کیا ہے. جو ڈیفنس کا جو بجٹ تھا 2018 میں وہ 9.7 بلین ڈالر تھا. تشریف رکھیں پلیز. 27 جون آج یہ جو 7 روپے جو ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا, آج 27 جون 2019 کو وہ ڈیفنس بجٹ 9.7 بلین ڈالر سے کم ہو کے 6.7 بلین ڈالر رہ گیا ہے. یہ ہے ہمارے جو سیکیورٹی کے جو ان کے لیے اس بجٹ میں ان کی پروویژن. جناب اسپیکر, تو یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ واویلا کر رہے ہیں کہ اس نااہل حکومت نے ڈیفنس بجٹ کم کر دیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ فوج نے خود کم کیا. یہ کچھ بھی کر لینا, پاکستان کی سویلین گورنمنٹ اور افواج جو ہیں ایک پیج پہ, یہ اس قسم کے جو چیزیں ہوتی ہیں کہ نہیں ایک پیج پر ہیں, اور یہ ایک بہت بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے ڈی ویلیویشن ساری چیزیں ڈالنے کی. یہ کٹ جو ہے یہ افواج پاکستان نے کیا. اور بلوچستان کی میں بات کر رہا تھا کہ ادھر شفٹ ہوا. اب 10 بلین تو صرف کوئٹہ کا پیکج ہے اور باقی چیزیں تو یہ صرف نہیں ہے, ان کے جو حربے ہیں نا یہ آپ دیکھیں. یہ ایک سوال کا تو جواب نہیں دے پا رہے. آپ نے 2-3 دفعہ پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ چیئرمین سینیٹ کو ہٹانے جا رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ ون ریزن وہ کہہ رہے ہیں یہ سب سے آسان ہے کہ چیئرمین اسی لیے ہم کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں صادق سنجرانی کہاں غلط گئے ہیں. تو یہ ایسی چیز ہوتی ہے, ایک وجہ ہوتی ہے آپ کسی کے خلاف آتے ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ود ان کے رینکس بہت بڑی ڈیوائیڈ ہے. احمد میر صاحب بہت سی چیزیں میں نہیں بول سکتا ہوں, فون آئے ہیں, لوگوں نے بات کی ہے کہ وہ اس موو سے خوش نہیں ہے. ان کے لوگ پیپلز پارٹی سے زیادہ ہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی میں اس وقت وہ وہاں کوشش کر رہے تھے کہ وہ شاید اسحاق ڈار اور وہ جو انہوں نے بھی کوشش کی رضا ربانی کے حوالے سے جو ان کا ہے ایک کنیکشن جو بھی ہے ادھر کوشش تھی. اب ان کا نام بھی نہیں آ رہا تو وہ بھی پریشان ہے کہ میں بھی نہیں ہوں اس ریس میں, تو ان کو بھی پرابلم ہے. اور پھر پیپلز پارٹی کے اندر بھی پرابلمز ہیں, ادھر بھی پرابلمز ہیں. یہ بھلے کچھ بھی کہتے رہے انڈیپینڈنٹ یا ہمارے ساتھ یا اس کے ساتھ, پرابلمز تو ہیں. اس لیے یہ ایزی ہو جائے, آسان نہیں ہے. کل اے پی سی میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ڈیسائیڈ ہو گئی ہیں. اب حاصل صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو فیصل صاحب کو بتانا چاہتے ہیں تو بتا دیں, نہیں بتانا تو پھر میں بریک لے لیتا ہوں. بریک نہیں بتانا ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. آج افغانستان کے صدر اشرف غنی صاحب بھی اسلام آباد میں ہیں اور صرف حکومتی شخصیات سے ملاقاتیں نہیں کر رہے, کچھ اپوزیشن کی شخصیات سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں. تو اب کیونکہ وہ پاکستان میں ہیں, ہمارے مہمان ہیں اور مہمانوں کی ہم بہت عزت کرتے ہیں, لیکن کیونکہ وہ پاکستان ایک دفعہ آ ہی گئے ہیں تو یقیناً ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے میں ہمیں اشرف غنی صاحب کی جو پاکستان میں مداخلت ہے اس کے حوالے سے بہت کچھ بتایا جاتا رہا ہے. تو اب کیونکہ وہ پاکستان آئے ہیں تو بڑے پیار سے, بڑے برادرانہ ماحول میں ان کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ کو ہم نے کچھ سال پہلے بھی پاکستان بلایا تھا, گارڈ آف آنر دیا تھا, آج آپ کو دوبارہ بڑی آپ کی عزت افزائی کی ہے, لیکن ہمارے کچھ ریاست کے انتہائی ذمہ دار لوگوں کے مطابق افغانستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے پاکستان میں بہت مداخلت کرتی ہے. اور خاص طور پہ کچھ جو اسمبلی ہیں جو اس وقت اسمبلی کا اجلاس اٹینڈ نہیں کر پا رہے, ان کے بارے میں کچھ دن پہلے ہمیں کیا بتایا گیا تھا, ذرا سنیں. 22 مارچ 2018 کو این ڈی ایس نے ان کو احتجاج جاری رکھنے کے لیے کتنے پیسے دیے, اسلام آباد میں دھرنے کے لیے اس کے لیے راہ نے ان کو کتنے پیسے دیے. 8 اپریل 2018 کو جو کندھار میں انڈین کونسلیٹ ہے اس میں منظور پشتین کا کون سا رشتہ دار تھا جو اس کونسلیٹ میں گیا, اس سے ملاقات ہوئی, اس ساتھ ایک دوست بھی تھا. 8 مئی 2018 کو جو جلال آباد کا انڈین کونسلیٹ ہے اس نے تورخم پہ جو پروٹیسٹ ریلی تھی اس کے لیے کتنے پیسے دیے. محمد اسماعیل بون زوندون ٹی وی کا پی ٹی ایم سے کیا تعلق ہے یہ بھی بتائیں. 31 مارچ 2019 کو رمان لونی کے چہلم اور پشاور کے جلسے کے لیے این ڈی ایس نے آپ کو کتنے پیسے دیے. تو این ڈی ایس جو ہے وہ افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے, اور اگر این ڈی ایس جو ہے وہ پاکستان میں مداخلت کر رہی ہے تو اشرف غنی صاحب اب پاکستان آئے ہیں تو ان سے بڑے برادرانہ انداز میں پوچھا جانا چاہیے, اور ہمیں امید ہے کہ ضرور پوچھا جائے گا. یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ آج مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ اشرف غنی صاحب پاکستان آئے ہیں, ان کی بڑی عزت افزائی کی جا رہی ہے, تو ان کے بارے میں تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ پاکستان میں بڑی مداخلت کر رہے ہیں.
تو ہم امید رکھتے ہیں کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. فیصل جاوید صاحب، آپ میری رائے سے اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں؟ بالکل سارے ایشوز اٹھانے چاہیے. سیکیورٹی کے معاملات، دیگر معاملات ملکوں کے ساتھ اٹھائے جاتے ہیں اور اٹھائے جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ جو مداخلت ہو رہی ہے، جو ہو رہا ہے، اور انڈین کونسلیٹس وہاں پہ، وہاں سے یہ جو انفارمیشن ہے کہ وہ کر رہے ہیں، تو یہ سارے معاملات اٹھائے جائیں گے اور یہ شامل ہے اس میں. اچھا، اب ذرا حاصل صاحب یہ بتائیں کہ آپ 25 جولائی کو یوم سیاہ منا رہے ہیں، اور آج شہباز شریف صاحب نے بھی اسمبلی میں وزیر اعظم صاحب آئے تو کہا سلیکٹڈ وزیر اعظم. تو اس کا مطلب ہے یہ جو قومی اسمبلی ہے یہ بھی سلیکٹڈ ہے. اور کیونکہ آپ 25 جولائی کو یوم سیاہ منا رہے ہیں، 25 جولائی کو پچھلے سال الیکشن ہوا تھا، تو وہ ظاہری بات ہے پھر اس الیکشن کے نتیجے میں جو پارلیمنٹ آئی ہے وہ سلیکٹڈ ہے. تو آپ پارلیمنٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سلیکٹڈ کا شور بھی مچا رہے ہیں، 25 جولائی کو یوم سیاہ بھی منا رہے ہیں. کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ دیکھیں، میرے خیال میں یہ جو الیکشن تھا اس میں ہارڈلی کوئی ایسی پارٹی ہے جس نے کہا کہ میرے ساتھ دھاندلی نہیں ہوئی. جو حکومت میں ہے پی ٹی آئی، اس نے کہا میرے ساتھ دھاندلی ہوئی. نون نے کہا میرے ساتھ دھاندلی ہوئی. پیپلز پارٹی نے کہا میرے ساتھ دھاندلی ہوئی. جی ڈی اے نے کہا میرے ساتھ بھی دھاندلی ہوئی. ٹھیک ہے نا؟ کوئی ایسی جماعت اس پورے پروسیس میں نہیں تھی جس نے کہا میرے ساتھ دھاندلی نہیں ہوئی. کچھ پارٹیوں کا پہلے دن سے خیال تھا، جس میں جے وائی بھی شامل ہے، ای این پی بھی شامل تھا، کچھ اور پارٹیاں بھی شامل تھیں، کہ ان اسمبلیوں سے حلف ہی نہ لیا جائے. اگر آپ کو یاد ہوگا، آپ بالکل وہاں پہ موجود تھے. مگر اس وقت جو پیپلز پارٹی تھا اس نے کہا کہ ہم ان پروٹیسٹ اسی لیے ان اسمبلیوں میں جا رہے ہیں جو دھاندلی زدہ اسمبلی ہیں، جو دھاندلی سے آئے ہیں. کلیئرلی انہوں نے کہا، مگر ہم اسی لیے جا رہے ہیں تاکہ اس وقت کوئی قیاس پیدا نہ ہو، کوئی بہت مشکل صورتحال نہ ہو. اس کے بعد 3-4 میٹنگز ہماری اور ہوئیں، اس میں بھی یہی پوائنٹ آف ویو آتا رہا. اور کل کی اے پی سی میں بھی اسی بات کا دوبارہ دہرایا گیا کہ اس الیکشن کو ہم میں سے کون سی جماعتیں جو ایکسیپٹ کریں گے، تمام جماعتوں نے کام نہیں کریں گے. تو اس دن کو دیکھیں، یہ بلیک ڈے سمبالک ہوتا ہے پوری دنیا میں. آپ اس دن کو جیسے آپ یوم تکبیر کیوں مناتے ہیں؟ اب وہی دھماکہ ہو گیا، ختم ہو گیا، مگر آپ اس کی یاد کیوں کرتے ہیں؟ وہ سمبولک ہوتا ہے کہ بھئی یہ اچھی ہوئی ہے یا بری ہوئی ہے. یوم تکبیر تو ایک اچھی چیز تھی نا، اس پہ تو ہم سب فخر کرتے ہیں. ہم بلیک ڈے منا رہے ہیں کہ بری دن کیا ہے. اچھا، تو یہ تمام جماعتوں نے الزام لگایا، انکلوڈنگ پی ٹی آئی. دیکھیں، بات سنیں کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کو، حکومتوں کو اس طرح گھبرانا چاہیے. ہم ابھی تک پریس کانفرنس تک نہیں پہنچے تھے کہ ہمیں برا بلا کہنا شروع کیا. آپ چھوڑ دیتے ہم کیا بول رہے ہیں. آپ 25 جولائی کو آنے دیں. بہت سی چیزیں ہیں جو دوسری جماعتیں چاہتی تھیں، بڑی جماعتوں نے ان کو روکا، کیونکہ ہم اب بھی سمجھتے ہیں کہ صرف پی ٹی آئی ہمارا ایشو نہیں ہے، ایشو یہ ملک ہے. اس وقت جو اکانومی جا رہی ہے، وہ جن کو آپ نے روکا ہے تو الٹیمیٹلی احتجاج تو انہوں نے کرنا ہے. روکنے والے جو ہیں وہ تو یہاں نظر بھی نہیں آتے، ان کا تو ووٹ بینک ہی نہیں ہے یہاں پہ. نہیں، میرے خیال میں کہ جب تک اے پی سی مشترک نہیں ہوگی کوئی بڑا احتجاج سٹارٹ نہیں ہو سکتا. اچھا، ٹھیک ہے. جاوید عباسی صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ 25 جولائی کو آپ یوم سیاہ منائیں گے تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں میر صاحب، یہ جو الیکشن تھے، جو پاکستان کی تاریخ میں سب سیاسی جماعتوں کے علاوہ جو انٹرنیشنل آبزرور آئے ہوئے تھے، اور اس کے بعد جتنی بھی رپورٹ آئی، انہوں نے کہا کہ تاریخ کے سب سے زیادہ ریگڈ الیکشن تھے. اور کوئی سیاسی جماعت نہیں، جو حکومت کے اندر جو جماعتیں شامل ہیں اس وقت اقتدار میں، ان سب جماعتوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ تاریخ کا ریگڈ الیکشن ہے اور ہمیں ہرایا گیا. اس کے پروسیس میں جو حکومت بنی ہے، ظاہر ہے اس کے اوپر سیریس کوسچن جو تھے 2013 کے الیکشن پہ بھی یہی الزامات تھے. ٹھیک ہے، تو اس میں ایک معاملہ ٹھیک یہ ہو گیا تھا میر صاحب کہ وہ معاملہ پھر الٹیمیٹلی جو ہے وہ چلا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر. سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر انہوں نے ایک کمیشن بنا دیا تھا، جسٹس ہمارے کیا ناصر، آپ کو پتہ ہے اس کمیشن کے سامنے میں نے دھاندلی کے ثبوت پیش کیے تھے بالکل، لیکن وہ اور چاروں صوبوں میں دھاندلی کے ثبوت پیش کیے. ایگزیکٹلی. لیکن وہ اب یہ جو ماحول ہے اس دفعہ، ان سے جب الیکشن کے بعد ساری سیاسی جماعتیں بیٹھی تو ایک مطالبہ کیا گیا کہ عمران خان صاحب، آپ نے اس کے بارے میں بڑی کمپین کی تھی. آپ کہتے تھے اور آپ نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو آپ ڈیمانڈ کریں گے میں حلقہ کھول دوں گا. پارلیمنٹ میں بھی تو کمیٹی بنی تھی نا. جی، میں اسی پہ آ رہا تھا.
ایک بڑی زور سے کہا گیا کہ آپ ایک پارلیمنٹری کمیشن بنا دیں اور اس کو یہ اختیار دیں کہ یہ کام کرے، اور کل اس پہ ساری جماعتیں لوگ آئیں، پولیٹیکل ورکرز آئیں، سیاسی جماعتیں آئیں، صحافی آئیں اور اس کے اپنے اپنے ثبوت پیش کریں۔ بدقسمتی سے وہ ایک کمیٹی تو ضرور بنا دی گئی ہے، لیکن اس کمیٹی نے کے بعد ایک سب کمیٹی بنائی گئی، میر صاحب اس کے ممبر تھے۔ میرا خیال ہے کہ 2 میٹنگ کے علاوہ حکومت نے اس پر کوئی کام کرنے سے انکار کر دیا۔ کل جو ہے اس کو سب نے ممبران نے کہا کہ اس کو ریزائن کر دیجیے، یہ وہ سیریسنس ہے جس سے حکومت کو یہ معاملہ دیکھنا چاہیے تھا۔ یہ فیصل صاحب نے 2-3 بڑی اہم باتیں کی ہیں جو میں صرف بہت ہی چھوٹا رسپانس کرتا ہوں، میں اس پہ چھوٹا۔ میر صاحب اس وقت جو سب سے زیادہ خطرہ ہے، ہمیں ان سے کوئی توقع نہیں ہے، یہ جو ہم کوئی صحیح بات بھی کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں نارو مانگتے ہیں، انہیں جیل سے باہر آنا ہے، یہ اپنے کیسز سے، یہ معاملہ نہیں ہے۔ یقین کریں میر صاحب کہ یہ ملک اس وقت سب سے زیادہ ایک برانی پروسیس جس سے گزرا ہے، شاید تاریخ میں ایسی صورتحال نہ ہو جس کو ہم سارے شاید مذاق میں، اور یہ سب سے زیادہ مذاق میں لے رہے ہیں۔ ہم انہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم انہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں چھوڑیں، ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے جو معاشی حالات جہاں کھڑے گئے، مہربانی کر کے جس ملک کو آپ نے یہاں پہنچا دیا ہے، دنیا کے بڑے ممالک جو ہیں ان کے پاس ساری باقی چیزیں تھیں، لیکن جب ان کے معاشی حالات بہت کمزور ہو گئے اور اس طرح کا خرابی آپ ہے، سارے اس کو ٹھیک نہیں کر سکے۔ آج بھی یہ جھکتیں کرنے میں، یہ مذاق کرنے میں اترے ہوئے ہیں، آج بھی یہ سیریس نہ پارلیمنٹ کون سی جگت کی ہے؟ یہاں میں نہیں بیٹھ کے سلیکٹڈ وزیر اعظم نہیں، یہ کیا ہے؟ دیکھیں سلیکٹڈ بڑا برا ہوتا ہے کہ ایک وزیر اعظم کو کہا جائے کہ یہ چور وزیر اعظم ہے، یہ ڈاکو وزیر اعظم ہے، اس کے بارے میں الزام لگائے۔ یہ سلیکٹڈ تو پارلیمنٹری تاریخ میں کہیں بھی ایسا برا وقت نہیں ہے، برا لفظ نہیں ہے جو الفاظ یہ ہمیشہ استعمال کرتے رہے ہیں۔ اس وقت ان کو خیال نہیں، عمران خان صاحب نے لاہور میں ایک جلسہ کرتے ہوئے اس پارلیمنٹ کے بارے میں، اس پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے بارے میں، حکمرانوں کے بارے میں جو باتیں کہی تھی، میں کانپ جاؤں، لعنت بھیجی تھی، اس سے بڑی اور کو بات کر سکتا ہے؟ لعنت بھیجی تھی، پھر استعفیٰ دیا تو آپ کے اسپیکر نے ان کے استعفے قبول ہی نہیں کیے، اس لیے وہ کہتے تھے جو ہم پہ لعنت بھیجتے ہیں پلیز ہمارے ساتھ ہی رہو، لعنت بھیجتے رہو ہم پہ۔ میر صاحب یہ حکومتوں کے رویے ایسے ہونے چاہیے کہ حکومتیں جب ہوتی ہیں وہ اپنی اپوزیشن کو دیوار پہ نہیں لگاتی، اپوزیشن کا ووٹ کر کے ساتھ چلاتی ہیں۔ جی میں جواب تفصیلی بات کی دونوں نے، میں صرف یہ پہلے تو یہ الیکشن کے حوالے سے یوم سیاہ، وہ یوم سیاہ کا سمجھ نہیں آ رہا، یہ کیا سارے سیاہ ہیں جو یوم سیاہ منا رہے ہیں؟ اپوزیشن لیڈر، یہ مذاق نہیں مذاق نہیں ہے، اپوزیشن لیڈر آپ کے بنے بیٹھے ہیں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کدھر بیٹھا ہوا ہے، کوئی کدھر بیٹھا ہے، ایم این ایز بنے ہیں، سندھ میں گورنمنٹ بنائی پیپلز پارٹی نے اور اس الیکشن کو یوم سیاہ۔ آئی آر آئی کا سروے سب کے سامنے یہ جو کہتے ہیں نا 84% انہوں نے کہا بالکل فری اینڈ فیئر الیکشنز۔ اچھا پچھلے الیکشن میں 21 سے زیادہ پارٹیاں تھیں جو کہہ رہی تھیں یہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہے۔ ایک سری کانت، آج کل کرکٹ ہو رہی ہے، سری کانت ایک بیٹسمین تھا، اس کو عمران خان نے، وقار یونس بال کر رہے تھے تو کپتان تھے عمران خان، اس کو آؤٹ کیا، امپائر نے آؤٹ دے دیا، وہ چل کے جا رہا ہے اور سارے رالا کہ میں آؤٹ نہیں ہوں، میں آؤٹ نہیں ہوں، عمران خان نے کہا واپس آ جا، ہاں اگلی بال پہ پھر آؤٹ ہو گیا۔ مجھے یاد ہے پہلے دن ابھی عمران خان نے وزیر اعظم پاکستان کا حلف بھی نہیں اٹھایا تھا جب الیکشن جیتے، پہلے دن کہا کہ آپ آئیں، آپ کو جو اعتراض ہے بتائیں، الیکشن سے جو اعتراض ہے ہم آگے چلنے کو تیار ہیں۔ یہ کہتے ہیں جی کمیٹی بنائی، کمیشن نہیں بنایا، کمیشن بنا ہوا ہے الیکشن کمیشن، آپ جائیں نا الیکشن کمیشن کے پاس، اسپیسیفک بات کریں، جس ہم نے کہا تھا 4 حلقے، اسپیسیفک بات کریں، یہاں دھاندلی کیوں، پرابلم کیا ہے، کئی جگہوں سے یہ جیت کے آئے وہاں تو دھاندلی نہیں ہوئی ہے، لیکن جہاں ہارے ہیں وہاں دھاندلی ہوئی ہے، یہ اسپیسیفک بات کریں، یہ حلقے ہیں، آگے جا کے کمیٹی بن جائے گی۔ مسئلہ یہ نہیں ہے عامر میر صاحب، یہ ہوتا تو اٹھاتے ہی، تو آج تک انہوں نے اس پہ چل پروگرام ہے کیونکہ اپنی جگہ لے لی، اس کے بعد یہ چل ہوئے ہیں، دھاندلی ایشو ہے ہی نہیں، صرف ایک ایشو ہے جو یوم سیاہ یہ ساری چیزیں کریں، اکانومی پہ یہ بات کرتے ہیں۔ میں ان کی انفارمیشن کے لیے تھوڑا سا اضافہ کر دوں، یہ کہہ رہا ہے بدحال پاکستان کی تاریخ کی، یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ انہوں نے جب ہمیں ملک دیا تو یہ تو ملکوں کو قرضے دے رہے تھے نا، دوسرے ملکوں کو، یہ تو قرضے لے نہیں رہے تھے۔ پاکستان کا پرابلم کیا ہے؟ پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی آمدنی کم ہے اور خرچے زیادہ ہیں۔ اب جو 4000 ارب روپیہ ٹیکس سے اکٹھا ہوتا ہے اس میں سے 2000 ارب روپیہ ان کے لیے ہوئے قسطوں کے سود میں چلا جاتا ہے، 2000 ارب روپیہ۔ ہمارا جو پچھلے 11 مہینے میں جو پاکستانی گورنمنٹ نے آ کے جو کام کیے ہیں، خرچے اور آمدنی کا توازن ٹھیک کرنا ہے تاکہ ہر گھر کے حالات ٹھیک ہوں، خرچے آمدنی پہلے برابر ہوں گے، پھر انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب آمدنی زیادہ ہوگی، خرچے کم ہوں گے، اور یہ ڈالر نیچے آئے گا۔ ہم نے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 30% نیچے لے کے گئے ہیں، ہماری انویسٹمنٹس بڑھ رہی ہیں، ہماری ایکسپورٹس آگے بڑھنے جا رہی ہیں، ڈالر نیچے آئے گا، یہ بھی آئے گا انشاءاللہ، اکانومی بہتری، جی بالکل آئے گا، اکانومی بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ اکانومی نہیں ایک سیکنڈ، میں آپ کے بیچ میں نہیں بولانا، اچھا سنیں نا، تو
اکانومی بہتری کی طرف جا رہی ہے. یہ آ کے اس قسم کی باتیں کرنا 24,000 ارب روپیہ جو 10 سال میں لیا, سوال اس پہ ہوتا ہے, اس کا جواب دینے کے بجائے یہ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں NRO کے پیچھے نہیں ہیں ہم. میں آپ کو شرط آپ یہ پورا, آپ تو آرٹیکل لکھتے ہیں, اتنے عرصے سے آپ ہیں, جب سے ہم بھی مطلب سیاست میں نہیں تھے, آپ تب سے دیکھ رہے ہیں سارے معاملات کو. آپ مجھے بتائیں NRO لیے کہ نہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے رہے. عمران خان صاحب نے پارلیمانی پارٹی میں کل پرسوں جو بات کی ہے کہ میرے سے کسی غیر ملکی حکومت نے ان کے لیے NRO نہیں, بالکل نہیں, بالکل نہیں, یہ غلط بات ہے. انہوں نے ٹھیک کہا ہے, ہاں, کسی نے ان کے لیے بات نہیں کی کہ ان کو ایزی کریں. لیکن پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں یہ NRO مانگتے ہیں. یہ مانگتے ہیں, یہ خود مانگتے ہیں. یہ متلاشی ہے NRO کہ ان کا ہسٹورک پرسپیکٹو. اچھا ایک اور چیز ہے جو انہوں نے, اب مجھے بتائیں, یہ آف شور ڈرلنگ اگر ہونا سرے محل اور ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں بڑا خزانہ پڑا ہوا ہے, یہ مجھے بتائیں سرے محل ہے کہ نہیں ہے, ایون فیلڈ ہے کہ نہیں ہے, بیرون ملک جدادیں ہیں نہیں ہیں, کیا وجہ؟ یہاں عام آدمی غریب سے غریب ہو رہا ہے, یہ 2 خاندان امیر ہو رہے ہیں, بیرون ملک جدادیں 900 کروڑ روپے کے گھر میں بیٹا رہتا ہے اور 34 کروڑ روپے ٹیکس پیئر کے منی سے وہ علاج کرانے باہر جاتے ہیں. یہ کس قسم کے, یعنی کہ یا تو یہ کہ لیکن یہ سب چیزوں کا اس وقت لوگ پوچھ رہے ہیں یہ ڈالر 164 پہ چلا گیا ہے, وہ اس کا کوئی علاج بتائیں, وہ کس طرح نیچے آئے گا؟ یہ تو انہوں نے فکسڈ رکھا ہوا تھا, یہ فری فلوٹ بھی نہیں ہے, فکسڈ بھی نہیں ہے, یہ مارکیٹ بیسڈ ہے. لیکن یہ ہماری اکانومی میں اب اس میں بہت بہتر چیزیں ہو رہی ہیں, ہماری ایکسپورٹس اوپر جا رہی ہیں, ہمارے انویسٹمنٹس آ رہی ہیں, ہم آنے والا وقت حسین ہے. یہ کٹھن راستہ تھا نا, یہ کٹھن راستہ تھا, اتنا ملبہ ان کا 30 سال کا ملبہ احمد صاحب ہٹانے میں ٹائم لگے گا, لیکن آگے منزل حسین ہے. عمران خان, جو میں زیادہ اس پہ بحث نہیں کرتا, میں ایک سے جملہ کہہ دوں, جہاں ہم نے حکومت چھوڑی تھی, جو یہ چور ڈاکو کہتے تھے اس حکومت کو اور معاشی پلان, اس وقت ڈالر کی کیا پوزیشن تھی, اس وقت گروتھ ریٹ کا تھا, وہاں سٹاک لیکن آج کل والی میٹنگ پہ ذرا ایک بات پوچھیں. بجٹ ڈیفیسٹ 2300 ارب تھا, یہ بھی نہیں بتا رہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 7 گنا اوپر چلا گیا تھا, یہ بھی نہیں بتا رہے. ایکسپورٹس ہماری شرنک کر گئی تھی, یہ بھی نہیں بتا رہے. 450 ارب جو ہے اداروں کا لاس تھا, وہ نہیں بتا رہے. ایک ادارہ بتائیں جو پروفٹ میں تھا, ایک ادارہ بتائیں جو بریک ایون پہ تھا. کیا بات کرتے ہیں, کدھر دیا ملک؟ اچھا ہمیں سوئٹزرلینڈ اور جرمنی کی اکانومی دی ہے. ویسے میں ذرا حاصل بنجو صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کل APC میں کوئی فیصلہ ہوا ہے اسلام آباد کے لاک ڈاؤن کا, کہ اسلام آباد میں آپ نے الٹیمیٹلی ادھر بھی دھرنا دینا؟ دیکھیں, یہ جو نئی ٹرمنالوجیز آئی ہیں, لاک ڈاؤن, دھرنا, یہ ہماری ٹرمنالوجیز ہیں نہیں. آپ کی ٹرمنالوجی کیا ہے؟ دیکھیں, جب تک ہم نے اس وقت بھی کہا, ہم اب بھی کہتے ہیں کہ آپ جب تک ملکی لیول پہ ایک موبلائزیشن نہیں کرتے, دیکھیں یہ جو لاک ڈاؤن کون سا ہوا؟ میں بھی یہیں پہ تھا, آپ بھی یہیں پہ تھے, یہ تینوں بھائی بیٹھے. کورٹ نے روک دیا تھا نا. وہ نہیں, لاک ڈاؤن کو کبھی کورٹ نہیں روک سکتا, وہ لاک ڈاؤنس نہیں ہوتے. جو دھرنا تھا اس میں کتنے لوگ تھے, اس لیے تو میں نے 1992 کے لانگ مارچ کی بات کی نا. 16 نومبر 1992 کو بے نظیر بھٹو نے لانگ مارچ کیا تھا, ان کے اسلام آباد میں داخلے پر پابندی لگا دی. بھائی اس میں ڈاکٹر عبدالعلی زخمی ہوا تھا, ڈاکٹر عبدالعلی بلوچ, یاد ہے, ٹھیک ہے نا. تو مگر یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل موبلائزیشن کی ضرورت ہے, وہ اس میں ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ جلد سے جلوس کریں گے؟ جلد سے جلوس کریں گے. وہ جو الٹیمیٹلی دیکھیں, ہم کہتے ہیں کہ حکومت کو جب گرانے کا فیصلہ کریں گے تو اس میں بہت سی چیزیں اور کی جا سکتی ہیں. ضروری ہے کہ ہم 400 آدمی لے کے ہم بیٹھ جائیں جو یہاں بیٹھے ہوئے تھے پہلے, تو اس سے تو مسئلہ حل نہیں. حکومت گرانے کا بھی آپ کے دماغ میں کوئی آئیڈیا ہے؟ الٹیمیٹلی تو ادھر ہی جائے گا. اچھا, الٹیمیٹلی ادھر جائے گا. تو پھر میں ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. اب آخر میں ہمارے پاس وقت بہت کم ہے, اس لیے چھوٹا سا سوال ہے, چھوٹا جواب دیں. 3 مہینے کے بعد پاکستان آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے؟ پر امید ہیں آپ یا نا امید ہیں؟ اچھی امید ہے یا بری امید ہے؟ سر دیکھیں, جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو میں کم سے کم نا امید ہونا ہی نہیں چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, اس عنصر کو کنسیڈر ہی نہیں کرنا چاہیے. مگر ہمارا اوورآل جو رویہ ہے اس میں ہمیں مشکلات زیادہ نظر آ رہے ہیں, اور جو فیسلٹیشن ہے یا بہتر حالات ہیں وہ کم نظر آ رہے ہیں. اپنی کامیابی نظر آ رہی ہے؟ میں اس کو کامیابی نہیں سمجھتا, مگر ملک میں بہتری آ جائے یہی بڑی بات ہوگی. جی عبادی صاحب, 3 مہینے کے بعد پاکستان کے حالات اچھے ہوں گے خراب ہوں گے؟ کوئی مجھے آج جو میں اگر حالات کو دیکھ رہا ہوں جس طرح تیزی سے چیزیں خرابی کی طرف جا رہی ہیں, مجھے اس حکومت سے کوئی امید نہیں ہے کہ کسی ایک اگر فرض کریں آپ کی حکومت آ جاتی ہے
آپ حالات ٹھیک کر لیں گے؟ دیکھیں میر صاحب ڈائریکشن سیٹ کر لینا چاہیے. ممکن ہے کہ رستہ میں ابھی وقت لگے, لیکن میں یہ ڈائریکشن لیس حکومت ہے, ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے جانا کس طرح. ملک کے معاملات کی نشاندہی اور سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. اگر سمجھیں گے نہیں تو کیسا علاج کریں گے؟ فیصل جاوید صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے 3 مہینے کے بعد حالات کیسے ہوں گے؟ 3 مہینے بعد یہاں سے بہت بہتری کی طرف حالات جا رہے ہیں, اور اس کی ایک وجہ ہے, وہ شاعر نے کہا بھوک پھرتی ہے میرے ملک میں ننگے پاؤں, رزق ظالم کی تجوری میں چھپا بیٹھا ہے. رزق ظالم کی تجوری میں چھپا بیٹھا ہے. جی ہاں, جو اس ملک کے ساتھ ہوتا آیا نا, اب ویسا نہیں ہوگا. اب آپ کو کوئی آ کے لوٹے گا نہیں, آپ یہاں کی کوئی کرپشن نہیں کرے گا, یہاں کی کوئی منی نہیں لانڈرنگ نہیں کرے گا, یہاں غریب سے پیسے نکال کے اپنے محل باہر نہیں بنائے گا. الفاظوں سے بات بہت اچھی ہے, لیکن فیصل بھائی عمل سے کریں. فیصل بھائی اگر ڈالر 164 کا ہو جائے گا نا, تو عمران خان صاحب خود ہی کہا کرتے تھے کہ جب 1 روپیہ ڈالر جو ہے 1 روپیہ مہنگا ہوتا ہے تو آپ کا جو 100 روپیہ وہ 60 روپے کا ہو جاتا ہے. یہ کٹھن راستہ ہے, ہم طے کر رہے ہیں, ملبہ ہٹا رہے ہیں, بہت بہتری کی طرف پاکستان جانے والا ہے, اور انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے, دوبارہ بیٹھیں گے, رپورٹ کارڈ نکالیے گا, لیکن یاد رکھیے گا یہ مت بھولیں کہ چارٹر آف کرپشن کے جو 10 سال تھے انہوں نے پاکستان کے ساتھ آخر میں حاصل صاحب یہ بتائیں کہ یہ کوئی اے پی سی آپ ملکی معیشت پہ بھی کریں گے؟ کوئی اپوزیشن جماعتیں جو ہیں, تنقید کرنا تو بڑا آسان ہے, کوئی سلوشن بھی تو دینا آپ حکومت کو. سر دیکھیں, ہم نے پہلے بھی کہا کہ جب ہم اے پی سی کی بات کرتے ہیں تو ہماری اے پی سی سے مراد یقیناً ریاست مملکت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اے پی سی ہونی چاہیے, اس پہ بیٹھنا چاہیے, کہ اس کو ابھی نہیں, بلکہ یہ بات اگر آپ کو یاد ہوگا جب یہ نواز شریف نے اپنی حکومت کے آنے کے بعد بھی کہی تھی کہ یہ جو اکانومی اور یہ حالات جس طرح جا رہے ہیں وہ ایک جماعت سے نہیں سنبھالے جائیں گے جب تک تمام جماعتیں اکٹھی نہیں ہوئی. میں نے جو شروع میں بات کی, ان تمام فورسز کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا کہ ہم ان تمام چیزوں کو کس طرح سمیٹیں. بات تو آپ کی بڑی اچھی ہے, لیکن موجودہ صورتحال میں جب بھی کوئی ریاستی اداروں کے درمیان, سیاسی قوتوں کے درمیان ڈائلاگ کی بات کرتا ہے تو لگتا یہ ہے کہ این آر او مانگ رہا ہے. وہ تو اور بات, الزام وہ تو دیکھیں نہیں لگتا ہی ہے بس نہیں, الزام ہے. لیکن فیصل صاحب آپ بنیادی طور پہ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ جو حاصل صاحب بات کر رہے ہیں کہ ایک گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے نیشنل, یہ ہو سکتا ہے, کم از کم اکانومی پہ ہونا چاہیے. یہ ہو سکتا ہے. میں ایک مریم نواز نے جو اس دن بات کی, ان سے ڈاکٹر مریم نواز نے جو بات کی, میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی, چارٹر آف اکانومی جو بات کر رہے ہیں وہ ان سے نہیں ہو سکتا جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے, ان سے نہیں ہو سکتا جنہوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا. وہ کیسے بنیں گے چیمپئنز اکانومی کے, لیکن ان سے ہو سکتا ہے ود ان دا رینکس آف پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی, جس میں بڑے زبردست ان پٹ دینے والے لوگ ہیں, جو کلین ہیں, ان سے ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. بات آگے بڑھائیں. بہت بہت شکریہ, ایک اچھی بات کی ہے. پازیٹیو نوٹ پہ اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. سینیٹر فیصل جاوید خان صاحب نے آخر میں کہا ہے کہ بات ہو سکتی ہے, چارٹر آف اکانومی میں بات ہو سکتی ہے, لیکن ان کے ساتھ ہو سکتی ہے جن پر کرپشن کے الزامات نہیں ہیں, اور ایسے لوگ پیپلز پارٹی میں بھی ہیں, پی ایم ایل این میں بھی ہیں, اور یہ حاصل بزنجو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان پہ کم از کم آپ مالی کرپشن کا کوئی الزام ثابت نہیں کر سکتے. البتہ انہوں نے خود کہا کہ اگر میرے پہ کوئی الزام لگ سکتا ہے تو وہ ویسا ہی الزام لگ سکتا ہے جیسا کہ چیئرمین نیب پہ لگایا گیا تھا, لیکن انہوں نے اس کی تردید کر دی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.